बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ असद नवाज़ के साथ में खलील चढ़ने का सलाम। आज हम असद नवाज़ खान साहब के साथ जो है ना जो अपोजिशन के गठ जोड़ हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। असद नवाज़ खान साहब, आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती मसरूफियात से वक्त निकाला। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि सुना है कि अपोजिशन जो है ना हुकूमत के खिलाफ गठ जोड़ कर रही है, तो इस गठ जोड़ की अपोजिशन को ज़रूरत क्यों पेश आई? खलील भाई, हमेशा ये कुदरत का कानून है और पाकिस्तान की सियासत में ये शुरू से चल रहा है। जब भी कोई हुकूमत होती है उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन गठजोड़ करती है, उसको कमज़ोर करने के लिए, उसकी हुकूमत को गिराने के लिए। और इस हुकूमत और अपोजिशन की पोजीशन तो ये है कि आपके सामने के अपोजिशन के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, और तो और बिलावल भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ भी केस चल रहे हैं। नून लीग की पोजीशन आपके सामने है। नून लीग के ख़िलाफ़ तो सारे ही तकरीबन जो लीडरान हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं। अब मेरे ख्याल में तो इससे बड़ी वजह और कोई नहीं हो सकती कि हुकूमत के ख़िलाफ़ वो गठजोड़ ना करें। अच्छा जी, ये अपोजिशन जो हुकूमत के ख़िलाफ़ गठजोड़ कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं? मेरी मालूमात जो है, जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों के किस्से मैंने सुना है, वो ये है कि हुकूमत ने जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ केसेस बनाए, नून लीग तो उसकी वजह से अपना लोगों को इकट्ठा कर रही है, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर हैं उनको इकट्ठा कर रही है कि हुकूमत को किसी न किसी तरीके से गिराया जाए। बल्कि ये कहा जाए कि शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क से बाहर थे वो वापस भी इसी वजह से आए कि आके लोगों को इकट्ठा करें। ख़ास तौर पे जैसे ये अपना काफ लीग है, काफ लीग का मैं आपको बताऊं कि काफ लीग और गवर्नमेंट का क्या मामला चल रहे हैं। जब काफ लीग शामिल हुई थी गवर्नमेंट में, जो इनके कुछ मुआहदे हुए, उन मुआहदों में ये भी था कि इनको एक और वजारत जो है इन्होंने देनी थी गवर्नमेंट ने। अब इमरान खान साहब की पोजीशन ये है कि वो अपने मुआहदे के ऊपर कायम है। वो कहते हैं कि आप लें, लेकिन परवेज़ इलाही साहब अपने बेटे के लिए मोनिस इलाही साहब के लिए लेना चाहते हैं, और इमरान खान साहब का पर्सनल ये है कि चौधरी शुजात साहब के बेटे के लिए लीजिए। अब इनके मामला थोड़े वहाँ से गड़बड़ हुए, इख्तलाफात अंदरूनी खाना शुरू हुए। इसका फ़ायदा जो है वो नून लीग उठाना चाहती है। ये है। अच्छा असद खान साहब, आप ये बताएं कि क्या जहांगीर तरीन साहब जो है ना वो भी इस गठजोड़ का हिस्सा हैं? जहांगीर तरीन साहब गठजोड़ का हिस्सा नहीं है। असल में जैसे वो कहते हैं ना कि हर किसी को अपने मामलात होते हैं, हर किसी के अपने मामलात होते हैं। जहांगीर तरीन साहब का इशू ये है कि जहांगीर तरीन साहब 2018 के इलेक्शन से पहले पीटीआई में और इमरान खान साहब के बहुत करीब थे और पीटीआई में आल इनाल थे। बल्कि ये कहा जाए कि जहांगीर तरीन साहब डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म थे, तो गलत नहीं हुआ। अब हुआ ये कि 2018 के इलेक्शन से पहले जहांगीर तरीन साहब और उनके दोस्त, जिनमें परवेज़ खटक साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, ओन चौधरी साहब हैं, बाकी भी दोस्त थे, इनका बनी गाला पे पूरा कंट्रोल था। उस वक्त पोजीशन ये थी इलेक्शन से पहले कि किस बंदे को पार्टी में ऊपर लेके जाना है और किस को नीचे लेके आना है, इनका फैसला जहांगीर तरीन साहब उनके दोस्त करते थे। इलेक्शन हो गया। इलेक्शन से पहले ये हुआ कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ फैसला आ गया, उनको नाअहल करार दे दिया गया, इमरान खान साहब को अहल करार दे दिया गया। वहाँ से इनकी थोड़ी दूरियाँ शुरू हुई, दूरियाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। फिर अलमिया हमारे मुल्क का ये है, बल्कि जो भी गवर्नमेंट आई है, चाहे वो किस पार्टी की हो, नून लीग की हो या पीटीआई की हो, इनके आपस में इख्तलाफात होते हैं। ये जेन्युइन बात है। किसी का इक़्तिदार की खातिर होते हैं, किसी का वज़ारत की खातिर होते हैं, किसी का इख्तियारात की खातिर होते हैं। यही कुछ पीटीआई में भी हुआ ये कि पीटीआई में आहिस्ता आहिस्ता जहांगीर तरीन को साइड पे किया गया। जहांगीर तरीन का एक एंटी ग्रुप मौजूद था, वो थोड़ा इन हुए। जहांगीर तरीन साहब जब आउट होने लगे तो उनके जो साथी थे, अब आपने गौर किया होगा कि बनी गाला में इस वक्त जो पोजीशन है वहाँ पे ना अलीम खान साहब की ग्रिप है, ना ही ओन चौधरी की ग्रिप है, और ना ही परवेज़ खटक की ग्रिप है। बल्कि परवेज़ खटक साहब की पोजीशन तो है, वो तो मंजरनामे से भी आउट है। ये सारे लोग जहांगीर तरीन साहब के पास। अब इनको साइड पे किया गया। अलीम खान की गिरफ्तारी नैब ने की। उस वक्त अलीम खान के जो करीबी दोस्त थे वो शिकवा अंदरूनी खाना अपने अंदरूनी मीटिंग्स में कर रहे थे
کہ یہ جی ہمیں گورنمنٹ ہمیں سائڈ پہ کر رہی ہے، ہمیں یعنی کہ بالواسطہ عمران خان صاحب سائڈ پہ کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ہوتا گیا۔ اچھا اب جہانگیر ترین صاحب کی پوزیشن یہ بن گئی کہ جہانگیر ترین صاحب نے جب اب الیکشنوں کے بعد جب لوگوں کو شامل کرنا ہوتا تھا اس وقت عمران خان صاحب ان کو بلا لیتے کہ فلاں پارٹی سے مذاکرات کرو، وہ مذاکرات کرتے، کامیاب ہوتے، شامل ہوتے لوگ، چلتا رہتا سلسلہ۔ لیکن آہستہ آہستہ دوریاں بڑھ گئیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ شوگر بحران پیدا ہوا تو اس میں جے آئی ٹی بنی۔ جے آئی ٹی بننے کے بعد اس میں رپورٹ آ گئی جس میں جہانگیر ترین کا نام آ گیا، مونے سلائی صاحب کا نام آ گیا، خسرو بختیار صاحب، ان کے بھائی اور بھی بہت سے نام ہیں، ان کا نام آ گیا۔ اب وہاں پہ جہانگیر ترین کے جو قریبی دوست تھے انہوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں عمران خان صاحب یا ان کی گورنمنٹ یا ان کے قریبی لوگ آپ کے پہلے بھی خلاف تھے اور انہوں نے یہ جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے وہ خود آپ کے خلاف بنوائی۔ اب اس لیے دوریاں بھی بہت زیادہ ہو گئیں اور وہ تھوڑا دور بھی ہو گئے اور وہ پرویز الہی صاحب کے قریب بھی ہو گئے۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب اس گٹھ جوڑ میں شامل ہیں، لیکن میری رائے ہے کہ ابھی تک باقاعدہ طور پر وہ اپوزیشن کے ساتھ شامل نہیں۔ جی اسد خان صاحب، آپ یہ بتائیں گے کیا کاف لیگ اور نون لیگ کا اس گٹھ جوڑ میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں کاف لیگ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، کاف لیگ خاص طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب میری نظر میں نون لیگ پہ یا شہباز شریف پہ اعتماد نہیں کریں گے، میں جو سمجھتا ہوں۔ اچھا پروگرام کیا تھا ان کا؟ شہباز شریف صاحب کا پروگرام یہ تھا کہ اسی مہینے جو یہ مہینہ چل رہا ہے انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں کو اکٹھا کیا، کچھ پارٹیز باقی جیسے پرویز الہی صاحب ہیں این پی ایم سے بھی رابطے کیے، آزاد لوگوں سے بھی رابطے کیے کہ ہم اس مہینے میں ان ہاؤس تبدیلی کریں۔ پہلے ان کا ٹارگیٹ تھا کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے، پھر بعد میں ان کا پروگرام بنا کہ عمران خان صاحب کو سائڈ پہ رکھیں، ابھی پہلے پنجاب گورنمنٹ لائی جائے۔ اب ان کی بدقسمتی کہیں یا عمران خان صاحب کی خوش قسمتی کہیں کہ کرونا کا کرائسس آ گیا، اور کرونا کا کرائسس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پہاڑ بن کے کھڑا ہو گیا اپوزیشن کے سامنے۔ نہیں تو انہوں نے اس مہینے میں اپنا گاٹ جوڑ کرنا تھا، کامیاب ہوں نہ ہوں وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ان کی حکمت عملی تھی جو انہوں نے وہ کرنی تھی۔ پرویز الہی صاحب کی ایشو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو وزارت نہیں مل رہی، 2 وزارتیں دینی تھی وفاقی گورنمنٹ، ایک وزارت ان کو طارق بشیر چیمہ صاحب کو دے دی گئی، دوسری وزارت نہیں مل رہی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید جو یہ ملاقات ہوئی ہے اپنا مونے سلائی صاحب کی اور اپنا خواجہ سعد رشید صاحب کی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا جائے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں، آپ کو اکیلا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا نظریہ ہے، میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب ایسا کریں گے نہیں، شامل نہیں ہوں، اپنے اپنے مفادات ہیں، اس کی خاطر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خاطر یہ کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، کیا حکومت جو ہے علیم خان صاحب کو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے وزیر بنایا؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے یہی لگتا ہے کہ جب یہ جہانگیر ترین صاحب والا ایشو آیا تو حکومت نے یہ سوچا کہ ترین اور علیم ہی تھے جو ہمارا سارا سسٹم چلا رہے تھے، ہم ان دونوں کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ مجھے اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب کے قریبی دوستوں نے کہا کہ اگر ترین صاحب کو سائڈ پہ کرنا ہے تو علیم کو ساتھ لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علیم خان صاحب کے بارے میں خبر آ رہی تھی کہ انہوں نے اپنا رانا ثناء اللہ صاحب سے ٹیلی فون پہ بات بھی کی، کافی لمبی باتیں بھی ہوئیں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میری شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرائی ہے، وہ جو شاید کرونا کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ علیم خان صاحب کو ایک تو وزارت خالی تھی، وزیر خوراک جو سمیع اللہ چودھری صاحب استعفیٰ دے چکے تھے، وزارت خالی تھی پنجاب میں۔ انہوں نے پھر یہی سوچا کہ اگر ترین صاحب کو سائڈ پہ کرتے ہیں تو پھر علیم صاحب کو ان کر لیں، اس لیے پھر علیم خان صاحب کو وہ دوبارہ کابینہ میں لے آئے۔ اچھا جی، کیا مل مالکان جو ہے نا شوگر سکینڈل جو ہے نا وہ بھی اس گٹھ جوڑ میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ شوگر سکینڈل پہلے نہیں تھا، اصل میں یہ بات تو ہے نا ایڈمٹ شدہ کہ جو شوگر کرائسس ہے یا شوگر جو یہ ملز کے مالکان ہیں یہ بہت پاورفل ہے، پاکستان کی سیاست میں بھی ان کی بڑی گرپ ہے، فائنینشلی طور پہ بھی بہت پاورفل ہے، اور آپ کے سامنے پوزیشن ہے کہ جتنے بھی میل مالکان ہیں وہ سارے کے سارے سیاست میں۔ اب دیکھیں بات تو سیدھی سی ہے، جب آپ کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا تو آپ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کوئی نہ کوئی اسٹیپ تو اٹھائیں گے نا۔ اب اگر ان کے خلاف یہ رپورٹ جو آنی تھی 25 کو، اب وہ 3 ہفتے کے لیے ڈیلے ہو گئی ہے، اگر وہ خلاف ان کے رپورٹ آ جاتی ہے
تو صاف ظاہر ہے پھر انہوں نے گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کی خاطر یا اپنے آپ کو بچانے کی خاطر انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ تو ملانا ہے. اچھا جی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں ہر کسی کی اپنی رائے ہے. میں اکثر سینئر صحافی ہیں جو ہمارے ان کے پروگرام سنتا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ اگست میں جو ہے سیاسی بحران ہوگا، شاید عمران خان صاحب کی حکومت چلی جائے. لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ گورنمنٹ جائے. اس کی وجوہات، گورنمنٹ اس وقت جاتی ہے جب اس کے حالات ہوں. اس وقت جو حالات ہمارے ملک کے ہیں، معاشی طور پر ہمارا ملک بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے. کرونا کی وجہ سے پہلے بھی ہم بہت معاشی طور پر کمزور تھے، اب کرونا کی وجہ سے بہت حالات خراب ہوئے. اب میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں نہ ہی کوئی ان کی حکومت کو گرانا چاہے گا اور نہ ہی کوئی ان حالات میں گورنمنٹ لینا چاہے گا. کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میں ان حالات میں گورنمنٹ لوں اور سال 2 سال بعد جو ہے وہ الیکشن ہو اور یہ جو سال 2 سال میں گورنمنٹ کروں وہ سارا جو ہے ملبہ میرے اوپر آیا اور الیکشن میں مجھے ووٹ نہ پڑے. کوئی بھی پارٹی، چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی یہ چانس نہیں لے گی میرے خیال میں. باقی دیکھیں ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھیں، میری نظر میں تو اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ان ہاؤس تبدیلی میں جو شامل ہو، جو وزیر اعظم بننا چاہے یا گورنمنٹ سنبھالنا چاہے. پیپلز پارٹی والے آپ کے سامنے پوزیشن ہے کہ وہ سندھ تک محدود ہو گئے. نون لیگ اس ٹائم ہے دوسری پارٹی پی ٹی آئی کے بعد جو جن کی سیٹیں بھی ہیں، جن کا ووٹ بینک بھی ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ووٹ بینک ہے نواز شریف صاحب اور سارا طاقت جو ہے انہوں نے گرپ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کو صدر تو بنا دیا گیا لیکن سارے فیصلے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کرتے ہیں یا ان کی بیٹی کرتی ہے. اب شہباز شریف صاحب اگر بھائی سے بغاوت کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کرتے ہیں حکومت لینے کے لیے تو پھر وہ ان کو اتنا ووٹ بینک ان کا نہیں ہے، ان کو پھر وہ نواز شریف والا ووٹ نہیں ملے گا. بلکہ الٹا جو نون لیگ کا ووٹر ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے. ان حالات میں نواز شریف صاحب کی پارٹی میرے خیال میں نواز شریف صاحب تو نہیں لیں گے حکومت. بلکہ میں تو 1-2 جگہ پہ میں نے سنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں تو کسی اور کو نہ لے کے ہیں بلکہ الیکشن کریں. اب آپ بتائیں ان حالات میں الیکشن ہو؟ نہیں، کبھی نہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ اپنے کیسز لڑ رہی ہے. میرا ایک نظریہ ہے کہ وہ اپنے کیسز کو بچانے کے لیے، اپنے کیسز سے اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ یہ سارا گٹھ جوڑ کر رہی ہے، لوگوں کے ساتھ میٹنگز کر رہی ہے اور یہ میڈیا میں جو یہ افواہیں ہیں گردش کر رہی ہیں کہ اگست میں یہ ہو جائے گا، اگست میں ہو جائے گا. میرا جو نظریہ ہے کچھ نہیں ہونے والا. یہ سارے ایشوز ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. صحیح. اچھا جی، اسد نواز خان صاحب دیکھیں کہ رات وزیر اعظم صاحب جو ہے نا انہوں نے کچھ وزارتیں تبدیل کی ہیں. جیسا فردوس عاشق عمان صاحب تھی، مشیر اطلاعات تھی، ان کو ہٹا کے شبلی فراز کو انہوں نے لے کے آئے ہیں جو کہ احمد فراز ایک بہت بڑا شاعر ہے، ان کو لے کے آئے ہیں اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ایک لے کے آئے ہیں آصف سلیم باجوہ صاحب. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، رات تو صرف ایک بندہ ہی گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ دنوں میں یہ کرونا کے کرائسس کی وجہ سے ہے معاملات. اصل میں عمران خان صاحب اپنی کابینہ سے خوش نہیں. سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ ان 2 سالوں میں آپ نے کیا کیا. وہ بہت سارے وزراء کو ہٹانا چاہتے ہیں لیکن حالات اس وقت ایسے ہیں کہ وہ نہیں ہٹا رہے. یہ جو فیصلہ ہے رات والا اس میں اس کی اندر کی کہانی جو میں آپ کو بتاؤں یہ ہے کہ میڈیا کے اور گورنمنٹ کے جو آپس میں معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں جا رہے. انہوں نے شبلی فراز صاحب کو لے کے آنے کا فیصلہ اس لیے اچھا تھا کہ ایک پڑھی لکھی فیملی ہے، ایک ریسپیکٹیبل نام ہے ان کا، سینیٹر ہیں وہ اس وقت. ان کو لے کے آنے کا مقصد اور باجوہ صاحب کو لے کے آنے کا مقصد تھا کہ میڈیا اور گورنمنٹ ان دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ شاید ختم ہو جائیں اور ان کو کسی حد تک ہم مینٹین کر دیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو گورنمنٹ میں لے کے آنے اور گورنمنٹ وزیر اعظم بنانے میں میڈیا کا بھی بہت بڑا ہے. اس وقت عمران خان صاحب میڈیا کی بڑی تعریفیں کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا اسٹیج پہ کھڑے ہوئے کہتے کہ جی فلاں صحافی نے بہت اچھا انٹرویو کیا ہے، فلاں صحافی نے یہ کیا ہے. اب پوزیشن یہ ہے کہ اب جب حکومت میں آئے ہیں تو وہی صحافی ہیں جن کی وہ تعریفیں کرتے تھے، اب وہی صحافی ہیں
جو اب ان پہ تنقید کرتے ہیں، برے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ برے لگ رہے ہیں۔ اس لیے جو اختلافات ہیں میڈیا اور گورنمنٹ کے، ان کو کچھ حد تک کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ تبدیلی کی ہے۔ آپ باجوہ صاحب کو لے کے آئے، فراز صاحب کو لے کے آئے کہ شاید ہماری وجہ سے یہ معاملات جو ہیں، یہ ان دونوں کی وجہ سے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں۔ صحیح جی، اسد نواز صاحب کا میں بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے بہت ہی حکومتی اور اپوزیشن کے حوالے سے انہوں نے عوام کو بہت ہی بریفنگ کی، اچھے طریقے سے بریفنگ کی۔ شکریہ۔